बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब की जो पहली दौरे हुकूमत था वो आने के बाद से कम 2 साल के फिगर्स तो ऐसे आए ना कि 4-4.5 हज़ार पाकिस्तानियों ने दुबई में, यूएई में कंपनियां रजिस्टर करवाई हैं। अब जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि जो कंपनी रजिस्टर करवाने का ही प्रोसेस है उसके लिए जो आपको सिक्योरिटी गारंटीज, बैंक अकाउंट्स, फलां चीज़, उसके एड्रेस, जितने दफ्तर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये को हवा में, ये मुफ्त में थोड़ी खुल जाती है। सबसे पहले तो आपको सरमाया शो करना पड़ता है ना, वहां पर मेरे पास इतना पैसा है। पाकिस्तानियों का अरबों डॉलर वहां पर लगा था और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग, कुछ चीज़ें, और उसकी मैं आपको बुनियादी वजह बताऊं। देखें, इसमें मामला सिर्फ ये नहीं है कि ईरान ने यूएई को ख़ास तौर पे टारगेट किया, और उस पर हम ज़रा एक सेपरेटली बात भी करेंगे कि ईरान बेसिकली थॉट प्रोसेस क्या है, वो यूएई को क्यों अपना सफ़ीर बनाना चाहता है। सफ़ीर? हाँ, ये सफ़ीर बनाने का तरीका, सफ़ीर बनाने पहले चपेड़े मारो फिर नहीं, सफ़ीर बनाने का ही तरीका है ना कि अगर आप टारगेट के ऊपर उसको रख लेंगे और उसको ये पता होगा कि इसराइल और अमेरिका के ईरान के ऊपर हमलों के बाद सबसे ज़्यादा मैंने टारगेट होना है, वो अमेरिका और इसराइल को कहेगा खुदा के वास्ते इस पे मेरी जान छड़ाओ, इस पे हमला ना करो। जाहिर है कि उनका ये होगा ना कि यार ऐसा ना करें, अगर काम करना तो पक्का काम करें, वरना इस तरह का ना करें कि हमें जो है ना उसका बर्न्ट महसूस हो और ये सब कुछ करना पड़े। तो दूसरी वजह जो है, एक तो ईरान और यूएई का, दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जंग है ना, ये जंग बच्चे देगी। अच्छा, हाँ, छोटी छोटी जंगें, झड़पें, और ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अब बनेंगी। फॉर एग्जांपल यूएई और सऊदी अरब, इट्स ऑन द कार्ड्स, लेकिन शो दीवार है, लेकिन शो तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। उधर से फोन उठाया, इधर से फोन उठाया, नहीं होगी। अच्छा, ये जो जंग बच्चे देगी, यूएई का जो मामला है सऊदी अरब के साथ, अरब दुनिया की हुक्मरानी की जंग है ना। आप इसको, जाहिर है कि लोग हमारे यहाँ भी और इंटरनेशनल मीडिया भी, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर अफसोस के साथ कि जो अफ्रीकन ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं जिनको ग़ुलाम बना के रखा गया, उनके साथ नस्ल परस्ती का मामला है, उनको उस तरीके से रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन आप जाकर, हमारे यहाँ कोई खबर नहीं चलती थी सूडान की, क्या कुछ हो रहा है, हजारों लोग मारे जा रहे थे। जो दारफर, सोमालिया, सूडान, जो दारफर की जो खर्तूम के जेनोसाइड है, उसमें कौन किसका साथ दे रहा है और फिर किसको नहीं पता। फिर आप हैरान तो इस बात पे हो ना कि सऊदी अरब और यूएई की जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट ने कहाँ पर नमूदार होना है। उसने यमन में नमूदार होना है, बहरीन में नमूदार, उसने बहरीन में नहीं होगी मेरे हिसाब में, मेरे ख्याल में जो इनकी है, हाँ। जो इनकी है, जो जिसको प्रॉक्सी जंग कहा जाता है, वो यमन में, सोमालिया, सोमालीलैंड, इरिट्रिया, इथियोपिया, उसके बाद सूडान, साउथ सूडान और लिबिया, ये वो ममालिक हैं कि जहाँ पर इनके इंटरेस्ट क्रॉस वाइज अपोज्ड हैं एक दूसरे से। और आप इस बात पे खुद से सवाल करें कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जो खुद असलहे का प्रोड्यूसर नहीं है जी, वो असलहा फ्राहम कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप परचेज करके किसी को असलहा दे रहे हैं। अपने कान टूटे रखे हैं कि सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल जो है, एसटीसी, ये जो मुकल्ला की बंदरगाह के ऊपर हमला हुआ था, ये सऊदी अरब ने आउट ऑफ ब्लू अचानक से नहीं फैसला किया कि मैंने हमला करना है। वो यूएई का शिप था, उनको ये वार्न किया गया, उनको कहा गया कि आप यमन से निकल जाएं। उन्होंने उसको तस्लीम भी किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे हाथ खड़े, और फिर निकले भी हैं। फिर अब ये जो खबरें आ रही हैं कि सोमालीलैंड को यूएई के बाद, इसराइल के बाद रिकॉग्नाइज करने वाला है, वहां पर अपना कोई सफारत खाना, सफीर। सोमाली सदर ने वार्निंग इसराइल को भी जारी की है, हाँ, कि ये हमारा इंटरफेरेंस बंद करें। जो सोमालिया है, जब आप उसकी हिस्ट्री को, वो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट से वो कब निकला, 1991 में उनके दरमियान क्या झगड़ा हुआ, किस तरीके से, और आज जो उनके ग्रुप्स हैं, फिर सूडान में आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुकअप कर रही हैं।
اور اس میں معاملہ یہی ہے، متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی بندہ دیکھے گا حسد کرے گا، جلے گا، انوی کرے گا اس کو. وہاں برج خلیفہ آپ وہاں پر جا کے دیکھیں، ان کی عمارات، ان کا اسٹرکچر دیکھیں، وہاں پر آپ پیسے کی ریل پیل دیکھیں، وہاں پہ ٹیکس فری ہے. تو انہوں نے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو مڈل ایسٹ کا انٹرٹینمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ کیپٹل اس کو بنایا ہے 40 سال میں. تو اس کے لیے انہوں نے بڑی میسو کام کیا ہے. انہوں نے ایسی پالیسیز رکھی ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کیا، انہوں نے ٹورسٹ اٹریکٹ کیا ہے. ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان کنیکٹیوٹی میں ٹرانزیشن ہب ہے جی. دنیا کے ساری فلائٹس ادھر، ہاں دنیا کے بزیسٹ ایئرپورٹس میں سے وہ ہے. انہوں نے ایک بڑا ونڈر کیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو 1972 76 78 کے واقعات آپ اٹھا لیں، آپ نے بیہیو کرنا شروع کر دیا ایز این آرٹیفیشل کنٹری، جہاں پر ہر چیز کے اوپر آپ کی ڈپینڈنس دوسروں پر بن گئی. تو یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 ہے، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ میں نیوم لائن پروجیکٹ اور ٹورزم، کامن ویلتھ گیمز، فٹ بال ورلڈ کپ، ساری چیزیں، اور اسی طرح میں جناب اٹریکٹ کر لوں انٹرنیشنل جو ٹورزم ہے، پھر انٹرنیشنل فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے، اس کو میں ایف ڈی آئی اٹریکٹ کروں. اس کے لیے وہ ٹیکس فری پالیسیز جناب دینے کا کر رہے ہیں. تو ایک بیک ڈور میں، بیک گراؤنڈ میں ٹسل تو موجود ہے. اب بڑا بھائی چھوٹا بھائی والا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ اوپیک پلس جو ہے وہ چھوڑ دینا. یہ وہ سائنس ہے کہ جس کا آپ کو مطلب ہے کہ بہاریں جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں لوٹنے والی. یہ بہاریں کیا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، جس طرح پاکستانی یہاں سے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا بستے ہیں، اگر وہاں سے اتنے لوگ نکلتے ہیں تو پاکستانی تو تیار بیٹھے ہیں. بہاریں واپس لانے میں پاکستانی تو بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ پاکستانیوں کو اس طرح جبری نکالنا چھوڑ دیں اور پاکستانیوں کے لیے ویزے ایزی کر دیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان تو کہیں بھی جا بستے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اس سوال سے ہٹ کے کہ پاکستان میں رجیم چینج 2022 کے بعد کتنی انویسٹمنٹ آئی، کتنی نہیں آئی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ایفرٹ بالکل ہی نہیں کیا ہوگا انویسٹمنٹ لانے کے لیے؟ کیا ہوگا نا، ہر جگہ جا کے کیا. وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اعتماد. جی دیکھیں اصل چیز ہے کہ آپ کے ہاں جو اسٹیبلٹی ہے نا، اور یہ گارنٹی کہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں. ابھی جو جھٹکا لگا ہے اس وقت دبئی میں، متحدہ عرب امارات میں پراپرٹی کی قیمتیں اسی کی، کسی اور کو چھوڑیں آپ دانا لیوس کی جا کے نا ویڈیوز دیکھیں، وہ میں نے دیکھی ہوئی ہیں، اس میں آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ ہوٹلوں کے بھی بتا رہا ہے بڑی نارمل لائف ہے آج، لیکن اب وہ ساتھ میں بتا رہا ہے کہ پراپرٹی کی پرائسز، سیل پرچیز رک گئی ہے. کچھ بڑے کنسٹرکشن کے کام اگرچہ چل رہے ہیں، کچھ کو ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا کہ بھائی جان دنیا کو دکھاؤ گے بھی صحیح کہ کنکریٹ شنکریٹ ادھر ادھر کرو، کوئی رولر گھماؤ، کوئی بلڈوزر چلاؤ، کوئی نظر آئے کرینیں چل رہی ہوں، پتہ چلے کہ نہیں جناب چیزیں ٹھپ نہیں ہوئی. لیکن یہ جو اعتماد ہے نا، یہ اعتماد اتنی جلدی بحال نہیں ہونا. اور پاکستانی حکمران جو ہے نا، ان کے لیے، پاکستان کی اشرافیہ کے لیے ایک بہت بڑا میں اب ظاہر ہے کہ میں اس طریقے سے جن کو اگر سمجھنا I'll not name، میں نے ایک بندے کو فون کیا، میں نے اس کو کہا کہ آپ کے جو فلاں کولیگ ہیں انہوں نے اتنی محنت سے کرپشن کر کے پیسہ وہاں پہ منتقل کیا تھا، وہ پیسہ تو ڈوب گیا. وہ بھی آگے سے جناب صاحب جو ہیں وہ بھائی آپ آج کل کسی سے رابطہ تو بھائی کریں، کوئی بات کرنے کی کوشش کریں، اگلا جواب نہیں دیتا. اچھا ایک ہنٹ اور دے دیتا ہوں. ان میں سے ایک پارلیمنٹیرین جو ہے نا، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس بھی حالیہ کچھ عرصے میں دیا تھا، 2 ماہ پہلے کی بات، کچھ عرصہ پہلے، کہ آپ نے جو پہلے آپ کے جو ایسٹ ڈیکلیریشن تھی، جو آپ کے ٹیکس انکم ٹیکس گوشوارے تھے جو آپ جمع کرواتے تھے، وہ 3-4 سال پہلے، اس میں تو کچھ یہ ایسا نہیں تھا، یہ اچانک سے یہ اتنے پیسے سونے کی کان ہاتھ لگی ہے، وہاں پہ کس طریقے سے بن گیا سب کچھ، ذرا اس کو جسٹیفائی کرنا. لیکن وہ معاملہ پھر دب گیا، کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. تو ابھی یہ ظاہر ہے کہ جو معاہدے والی بات ہے، یہ معاملہ ظاہر ہے کہ سیریس سٹیج پہ آ چکا. اور لیکن اس کی وجہ ہے ایران کو بھی ڈیسپریٹلی ایک معاہدہ چاہیے اور اینڈ آف وار چاہیے.
خلیجی ممالک کو بھی چاہیے, امریکہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت. امریکہ کو چاہیے کہ بھائی یہ ہماری جان چھوٹے کسی طریقے سے, امریکہ پھنسا ہوا ہے ورنہ چپیڑیں لگی ہیں, بڑے مجمع میں چپیڑیں لگنا اس کو کہتے ہیں. ہاں, تو آپ کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے, تو لائکلی ہے کہ ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور ایران سے مسئلہ کیا ہے, ایران کو اگر آپ یعنی یہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایران میں رجیم وہی موجود ہو, اس کی پوسچرنگ ویسی ہی ہو, ان کے پاس ایٹمی ہتھیار تو نہیں ہے نا. انہوں نے یہ جنگ ابھی تک جو لڑی ہے وہ کسی ایٹم بم کے ساتھ یا اس کے سہارے تو نہیں لڑی, انہوں نے اپنے MIRV سے لڑی ہے, انہوں نے اپنے ڈرون سے, شاہد ڈرون سے لڑی ہے, انہوں نے ابابیل سے لڑی ہے, ابابیل نہیں سوری, جو خرم شہر ہے اس سے لڑی ہے, سجیل سے لڑی ہے, انہوں نے فتح سے لڑی ہے, انہوں نے یہ جنگ اپنے کروز میزائل قاسم سلیمانی سے لڑی ہے, انہوں نے ابو مہدی المہندس نامی کروز میزائل سے لڑی ہے, انہوں نے اس اسلحے کے ساتھ, انہوں نے اسپیڈ بوٹس کے ساتھ لڑی ہے. اور پھر جو CNN اور اگر وہ ساری چیزیں موجود رہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے یہ جنگ, تو اگر وہ چیزیں ان کے پاس موجود رہیں گی, اور یہ کیسے ممکن, میں اس بات کو میں نہیں کنزیوم کر پا رہا, میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا کہ آپ اسی ایران کو آبنائے حرموں سے ٹیکس کلیکشن کا اختیار بھی دے دیں گے, آپ اس کے اوپر اکنامک ایکٹیویٹی کے دروازے بھی کھول دیں گے, آپ اس کے اوپر جو سینکشنز ہیں آپ اس کا خاتمہ کر دیں گے, اس کے لیے جو بلیک لسٹ فیٹف میں ڈالا ہوا ہے, جو اس کے ساتھ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل سینکشنز ہیں, جو اقوام متحدہ میں اس کے ساتھ جتنی بھی اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, آپ اسی پہ سے ہٹا لیں گے, اور وہ اس کا گروتھ پوٹینشیل کسی بھی خلیجی ملک سے زیادہ ہے. بالکل صحیح, وہ سب کچھ بنا سکتے ہیں, ان کے پاس موچی, نائی, کسائی, ٹیچر, ایکٹر, فلم میکر, جرنلسٹ, شاعر, ادیب, صحت, ٹرانسپورٹیشن, سب کچھ اپنا, ہر چیز ہے نا فوڈ میں, وہ کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو اور پھر رقبہ ہے, آبادی ہے, وسائل ہے, 9 کروڑ آبادی ہے, 9 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, آپ کے پاس 16 لاکھ مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے, اور آپ کے پاس تیل اتنا ہی موجود ہے, ان سے زیادہ موجود ہے جو آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, تو آپ کا پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. چیزیں نارملائز ہونا ہر ایک کو سوٹ کرتا ہے, یہ پورا ریجن ہی گرو کرے گا. سعودی عرب کو فائدہ ہوگا, بحرین کو ہوگا, قطر کو ہوگا, UAE کو ہوگا, اور اگر ایران ان کو وہ سیکیورٹی گارنٹیز دیتا ہے, اور وہ بھی مطلب ایران نے ساری چیزیں جو ہیں وہ رول بک کے حوالے سے تو نہیں کی کہ جو اس کے حملوں کی نوعیت ہے وہ کوئی بہت ہی کسی انٹرنیشنل لا اور وار کرائم کے زمرے میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, سوورینٹی آف نیشنز اور اسٹیٹس کیا ہوتا ہے, اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51. لیکن دیکھیں آپ کے اوپر جنگ ہوئی ہے, مسلط کی گئی, اور آپ کے خلاف کچھ ملک ہیں جو استعمال ہوئے ہیں, تو اس نے اپنا ری ایکشن دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ آؤٹ آف پروپورشن ہے میرے حال, لیکن یہ صورتحال ہے. بہاروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, مے بی ان ویری 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 ڈسٹنٹ فیوچر صحیح شاید یہ معاملہ ہو, لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ لوگوں کے پیسے کا رخ, لوگوں کی ٹورزم کا رخ, لوگوں کی کمپنیاں کھولنے بنانے کا رخ. ایک ٹویٹ کیا تھا ابھی رضا امیری مقدم, پاکستان میں ایرانی سفیر, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا ونس بیٹن ٹوائس شائے, کہ جب ایک دفعہ پھینٹا پڑتا ہے نا تو آپ اس راستے سے گزرتے ہوئے 2 دفعہ ہی چکاتے ہیں کہ یار یہ دوبارہ نہ پڑ جائے. وہ جو کیلے کے چھلکے والی بھی مثال ہے, ہم اردو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بہاریں اتنی آسانی سے لوٹیں گی, اور سب سے زیادہ نقصان ظاہر ہے کہ دوحہ بھی ہے, منامہ ہے, پھر یہ ہے دبئی ہے, ابو ظہبی ہے, ان کے نقصان تو بہت زیادہ ہوا. صحیح, چلیں بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.